बाजी पलटने वाली तस्बीह। तहज्जुद के बाद 101 बार पढ़ लो, सुबह तक बाजी पलट गई, हर चीज आपके हक में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ों, आज हम एक ऐसी अजीम शान मुबारक और बाजी पलटने वाली तस्बीह के बारे में जानेंगे जिसको जो बंदा भी सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ तहज्जुद की नमाज के बाद सिर्फ 101 बार पढ़ लेता है, अल्लाह करीम इसके हक में ऐसे फैसले फरमा देते हैं कि इसकी ज़िंदगी की रूहें ही बदल जाती हैं। ये कोई दुनियावी टोटका या वक्ती सहारा नहीं, बल्कि दरबार इलाही से अता होने वाली वो अजीम नेमत है जो आपकी तमाम परेशानियों, मुश्किलों और मायूसियों को खुशियों और कामयाबियों में बदलने की मुकम्मल ताकत रखती है। अजीजों, आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी परेशानियां, मुश्किलात और तंगी देखते हैं, इसे ख़त्म करने के लिए अक्सर गलत रास्ते इख्तियार कर बैठते हैं। एक इंसान जब अपने हालात से मायूस हो जाता है तो वह समझता है कि अब कोई मौजज़ा ही इसकी बाजी पलट सकता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी पलटने और रातों रात अमीर बनने के लिए हराम रास्तों की तरफ माइल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाज लोग जुआ शुरू कर देते हैं, बाज चोरी और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं और कुछ लोग दीगर नाजायज हथकंडों पर उतर आते हैं। ये वो गलत रास्ते हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ इसकी दुनिया तबाह हो जाती है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। और अगर बिलफर्ज वो कुछ हासिल भी कर लेता है तो इसका नतीजा बिल आखिर इसके लिए दोहरा नुकसान और शदीद पछतावा ही होता है। लेकिन मेरे मालिक हमारे रब जुल जलाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे और आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को वो आसान, पाकीज़ा और मुअस्सर तरीन रास्ता अता फरमाया जिससे बंदा बराह रास्त अपने खालिक व मालिक से मांग सकता है और दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल कर सकता है। इन रास्तों में सबसे अफजल और खास मकाम नमाज को हासिल है, क्योंकि मोमिन की मिराज है। नमाज के बाद जिस इबादत और वक्त को सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत व कबूलियत अदा की गई है वही है तहज्जुद की नमाज, और इसका मुबारक वक्त तहज्जुद का वक्त हो वही कीमती वक्त है कि अगर कोई इंसान इसकी अहमियत और फजीलत को एक बार सच्चे दिल से पहचान ले तो वो फिर कभी भी इस वक्त के फयोजात और बरक़ात से महरूम नहीं रह सकता। फिर इस दुनिया की कोई भी आर्जी लज्जत, यहां तक कि बिस्तर की गर्मी भी अल्लाह के दरबार में हाजिरी से नहीं रोक सकती। फिर वो अपनी मीठी नींद को कुर्बान करता है, अपने गर्म बिस्तर को जरूर छोड़ता है, अगरचे इसे ठंडे पानी से ही वजू क्यों ना करना पड़े, लेकिन हर हाल में इस वक्त अपने मालिक के दरबार में जरूर हाजिर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारा रब तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं इसे अता करूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं इसको माफ कर दूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं इसकी तौबा कबूल करूं, यहां तक कि सुबह सादिक हो जाती है। अंदाजा कीजिए कि ऐसी जो ये खास और मुबारक घड़ी है जब हमारा रब खुद हमें पुकार रहा होता है, हमें खुद दावत मग़फ़िरत दे रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और इसके बंदे के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं रहता। सहाबा कराम और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इस वक्त की क्या अहमियत दी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तहज्जुद की नमाज आप पर फर्ज की गई थी और अब कभी भी इसको तर्क नहीं फरमाते, चाहे सफर हो या हजर। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां मुश्किल हालात भी, जंगों में और शदीद परेशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को क़याम फरमाया, सजदे किए और अल्लाह के हजूर गिरियाज़ारी फरमाई, जिसके बाद सुबह तक हालात मुकम्मल तौर पर पलट गए। एक मौका पर एक जंग में जब बाज़ाहिर मुसलमानों की शिकस्त का खतरा था तो आपने पूरी रात सजदे में गुजार दी और अल्लाह से मदद मांगी, जिसके नतीजे में अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह के हजूर आजिज़ी और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ ख़ुसूसन रात के पिछले पैर कभी रद्द नहीं होती। मोहतरम अज़ीज़ों, आज हमारे माशरे का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हर दूसरा शख्स किसी न किसी तंग दस्ती परेशानी में मुब्तला है, किसी भी घर में महंगाई का रोना है,
تو کسی جگہ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کئی گھروں میں یہ لڑائیاں جھگڑے میاں بیوی کے جھگڑوں نے زندگی کو ارجیرن بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور دولت کی کمی کا شکار ہیں۔ کوئی اپنی ذاتی گھر کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی یا پھر ان کے مستقبل کی فکر میں گھول رہا ہے۔ اس کے علاوہ قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے اور وہ اس کے گرد سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یقین جانیے یہ تمام پریشانیاں، مشکلات اور تنگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ زندگی کی یہ رکی ہوئی بازی مکمل طور پر پلٹ سکتی ہے اور ہر چیز آپ کے حق میں ہو سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کے حضور سچے دل سے رجوع کریں اور اس کی بتائی ہوئی راہیں اختیار کریں۔ اللہ کا ذکر اور اس کی دی ہوئی تسبیحات میں وہ عظیم طاقت اپنائیں جو آپ کو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر، جسے تسبیح کہا جاتا ہے، وہ بہترین اور سب سے مؤثر عمل ہے جو اللہ کے بندے کو اس کے قریب کرتا ہے، اس کی تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ کا واضح فرمان ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف ذکر و اذکار کو مشکلات سے نجات اور حاجات کی تکمیل کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ خاص تہجد کا وقت اور اللہ کے ذکر کی یہ فضیلت آپ کی ہر مشکل کا حل ہے۔ اس سے آپ کو وہ ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور رزق کی وہ برکت ملے گی جو دنیا کی دولت اور عارضی سہارے سے کبھی نہیں مل سکتی۔ محترم عزیزو، آج ہم آپ کو اسی تہجد کے مبارک وقت کی عظمت اور ذکر و اذکار کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی ہی بازی پلٹنے والی تسبیح کے بارے میں بتائیں گے جس کو آپ یقین کامل کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی اور حالات کا رخ آپ کے حق میں پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس تسبیح میں وہ تاثیر اور قوت ہے جو بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیتی ہے، قرضوں کو ختم کر دیتی ہے اور قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ محترم عزیزو، ابھی ہم نے زندگی کے مشکلات، غلط راستوں سے کے نتائج اور اللہ کے دربار میں رجوع کی اہمیت پر بات کی تھی۔ اب ہم اس نورانی وقت یعنی تہجد کی کیا قدر و فضیلت اور اللہ کے ذکر کی حیرت انگیز تاثیر پر روشنی ڈالیں گے جو اس پر بازی پلٹنے والی تسبیح کی قبولیت کی اصل بنیاد ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ ہر راز سنتا ہے۔ عزیزو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ تہجد کی نماز کو دیگر نفلی عبادات پر اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں یعنی اپنی نیند کو اللہ کی محبت میں قربان کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، بستروں کی نرمی اور گرمی اور نیند کی لذت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک بندہ اپنے رب کی خاطر ان تمام آسائشوں کو ٹھکرا کر اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کریم کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اخلاص اور عشق کی انتہا شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کے پچھلے پہر کی نماز تہجد ہے۔ تہجد کا وقت قبولیت دعا کی معراج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ اس وقت اپنے رب سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ کی درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب غریب ترین بندہ بھی بادشاہوں کے بادشاہ سے براہ راست بات کر سکتا ہے اور وہ ایسا یقین عطا فرماتا ہے۔ قائد انبیاء اور صحابہ کرام کی زندگی میں تہجد کا یہ مبارک وقت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ تو تمام انبیاء کرام اور صالحین کا معمول رہا۔ محترم عزیزو، ایک دلچسپ واقعہ سنیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا شدید غم لاحق ہوا اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی تو اللہ کے حضور ان کی عاجزی اور مسلسل مناجات میں تہجد کا وقت بھی شامل تھا۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کے دونوں بیٹوں کو ان سے ملا دیا۔ اس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگیاں تہجد کے نور سے معمور تھیں۔ رات کا وقت ان کے لیے سونے کا نہیں بلکہ اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن میں انصاف کا ترازو تھا، ہمیں رات کو تہجد میں اتنا روتے تھے، ان کی داڑھی آنسو سے بھیگ جاتی تھی، وہ اپنی حاجتیں اور امت کی پریشانیاں اسی وقت اللہ کے حضور پیش کرتے تھے، اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دیتا، اور ان کی امانت، عدل اور بے مثال فتوحات کا راز اسی تہجد کی پابندی میں پہنا تھا۔ اور یاد رکھیں، جو شخص تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تہجد کی یہ دولت ہے جو بڑے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ ذکر الہی ہر غم کا مداوا، ہر تنگی کا حل۔ محترم عزیزو، نماز، خصوصاً تہجد کی نماز کے بعد جو دوسرا بڑا خزانہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے مراد تسبیحات، درود شریف، استغفار اور مختلف کلمات کو بار بار دہرانا۔ یہ ذکر اور روحانی غذا ہے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے اور ہمیں ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی، شفا دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ عزیزو، آج کل ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات دیکھیں، مہنگائی اور رزق کی تنگی، لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ رشتوں کے مسائل دیکھیں گے مگر گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں اور رشتوں کی بندش نے سکون چھین لیا ہے۔ اولاد اور گھر کا مسئلہ، بہترین اولاد کی خواہش، ان کی کامیابی کی تمنا اور اپنا ذاتی گھر بنانے کی جستجو، یہ سب انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بیماریاں، مختلف قسم کے لا علاج مریضوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں۔ یہ سب وہ پریشانیاں ہیں جو انسان کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی ڈھال ہے اور ایسا ہتھیار ہے جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو توکل کے دروازے اللہ کریم آسمان و زمین سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا، بیماریوں پر اللہ کے حکم سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ گھریلو سکون، گھروں سے بے برکتی، لڑائیاں، جھگڑے اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بازی پلٹنے والی تسبیح کی تاثیر۔ محترم عزیزو، اب آتے ہیں اس خاص وظیفے پلٹنے والی بازی کی طرف جو تہجد کے وقت ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کا ایک ایسا نسخہ ہے جس سے غیبی مدد اترتی ہے۔ جب کوئی بندہ تہجد کے بعد اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس مبارک ذکر کو 101 بار پڑھتا ہے، اللہ کریم کے ہاں اس کی التجا کو فوری قبولیت ملتی ہے۔ اس وقت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ براہ راست تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ سوچے، جب آپ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ پر یوں سایہ فگن ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حق میں تمام فیصلے فرما دیتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ آپ کے لیے فرض کی ادائیگی کے ہیوی ذرائع پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مقدمے یا پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کے لیے حق میں ایسا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ تمام راستے یکدم آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں یا آپ بے روزگار ہیں تو اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کی سنت یہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو تنگی میں مبتلا رکھے بلکہ وہ تو محبت کرنے والے رب ہیں۔ تہجد کا وقت دراصل اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے وہ انعام ہے جب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جھولیاں خوشی اور آسانیوں سے بھرتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت میں یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کو مکمل چارج شیٹ پیش کرتا رہتا ہے اور اللہ فوراً اس کے حق میں آسانی کے حکم جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ تسبیح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے وہ مبارک کلمات ہیں جو دنیا کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا سکتی ہے، مگر ضروری ہے کہ یہ عمل مکمل یقین، اخلاص اور تہجد کی پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو اور آپ کی بیتابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی کو فوراً پلٹنے اور آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے جس کو تہجد کے بعد صرف 101 بار پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔
اس عمل کی بنیاد یقین، اخلاص اور وہ قیمتی وقت ہے جسے ہم نے تہجد کا وقت کہا ہے۔ یہ مبارک عمل 3 حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے لیے طاقت اور قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کی ہر جز کی اپنی روحانیت، فضیلت اور تاثیر ہے جسے دل میں بٹھا کر یہ عمل مکمل قوت کے ساتھ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کی بات یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں بیدار ہو کر سکون اور خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نوافل تہجد ادا کرنی ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر درج ذیل طریقے سے اپنے عمل کا آغاز کیجیے۔ نمبر 1، درود ابراہیمی کی ابتدا۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف ہر عمل کی روح اور بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ خود آپ پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، آپ کے گناہ معاف فرماتا ہے اور آپ کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہ گویا عمل کی قبولیت کا پروانہ ہے۔ دوسرا، اللہ کا اسم اعظم 100 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہاب، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام بہت زیادہ عطا کرنے والا اس لیے خاص ہے کہ یہ ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا کرنے، رزق میں وسعت اور دینے اور زندگی کی ہر کمی کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مالک کو اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ فوراً ہی اس کو اپنی عطا کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ یہ اسم مبارک بندے اور مالک کے درمیان سخاوت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور بازی پلٹنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، بازی پلٹنے والی تسبیح 101 بار۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سارا معاملہ سپرد کر دینا ہے۔ اللہ کے نام اور درود کی برکت کے ساتھ آپ نے وہ خاص بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی ہے، صرف 101 مرتبہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز وکیل ہے۔ عزیزو، یہ تسبیح بازی پلٹنے والی اس لیے ہے کہ یہ مکمل توکل کا اعلان ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کو دل میں بٹھائے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہیں۔ اس جملے کو پڑھتے ہی آپ دنیا کے تمام سہارے، تمام خوف اور تمام امیدیں چھوڑ کر صرف اور صرف ایک ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بہترین کار ساز۔ جب آپ نے اللہ کو وکیل بنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا مقدمہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بڑی طاقت اور حکمت والا ہے۔ یہ وہی کار ساز ہے جو ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک وقت میں پڑھی تھی جب دشمنوں نے بڑے لشکر سے ڈرایا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کلمات عطا فرمائے تو اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف دشمن کی شر سے محفوظ رہے بلکہ اللہ کے فضل اور انعامات سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ اب آپ کی ہر پریشانی، ہر تنگی اور ہر بیماری کا مقدمہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یقین رکھیے گا کہ اللہ فوراً آپ کے حق میں بازی پلٹ دے گا اور کامیابی، شفا اور سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ جب آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لی تو آپ عمل کو مکمل کرنے اور اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کا وقت ہے۔ سورۃ الاخلاص 3 بار، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک چھوٹی سی لیکن فضیلت میں عظیم سورت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو ایک مکمل قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس فضیلت کے ساتھ آپ کے عمل کا وزن اور قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور درود ابراہیمی آخر میں آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ عمل کا اختتام بھی قبولیت کی مہر کے ساتھ ہو۔ یہ درود شریف عمل کی ابتدا اور انتہا کو مضبوط کر دیتا ہے۔ محترم عزیزوں، یوں آپ کا یہ چھوٹا سا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یقین رکھیں کہ اتنا طاقتور اور تاثیر والا ہے کہ یہ آپ کی روح، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی پلٹ دے گا۔ آپ کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر جائز حاجت جس حوالے سے بھی ہو، آپ دنیا میں پریشان ہیں، انشاءاللہ تہجد کے اس عمل اور اس کی تسبیح کی
برکت سے ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی کامیابی و برکتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی۔ بات صرف سچا یقین اور مستقل مزاجی ہے۔ محترم عزیزوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس مکمل عمل کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہوگی اور آپ اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں تہجد کی پابندی اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے اور آپ کے علم و ایمان میں اضافہ ہوا ہے تو براہ کرم اس کار خیر میں ہمارے ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مبارک عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور سب سے ضروری بات کمنٹ باکس میں اخلاص اور حصول ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ آپ کے اس ایک کمنٹس کے ذریعے اللہ کی رضا اور آپ کی آخرت کی بھلائی کا سامان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔